फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को जो ये तौफीक दी है मिल बैठने की, इस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और मेरा तो शुक्रिया बनता है इस शानदार प्रोग्राम के मुंतज़मीन, मुआविनीन, कारकुनान का भी कि इन सब ने मुझे भी इस बाबरकत प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल करने की तौफीक दी और सबब ये हजरात बने। आजकल के इस दौर में ख़ासकर दीनी और मजहबी इज्तिमात का इतना बड़ा होना, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ ही हो सकता है। और आप तमाम हजरात की जो अक़ीदत मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ है, उसका ये एक मुँह बोलता सबूत है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तकरीबन पिछले 150 साल से मैदान अमल में है। जब से फितना कादियानियत रूप पज़ीर हुआ, उस वक़्त से हमारे अकाबिर इसकी सरकोबी के लिए, इसके ताक़ुब में, इसके मुकाबले के लिए रात दिन कोशां रहे। हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह चलते चलते हज़रत जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम अशर, हज़रत बिनौरी, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान, हज़रत ख़ान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। और अब हमारे अकाबिर ही इसका इंतज़ाम, इसकी ज़माम इंतज़ाम संभाले हुए हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं हज़रत मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी दामत बरकातुहुम, सिलसिला नक्शबंदिया आलिया के वो बड़े बुज़ुर्ग हैं। वो हमारी मजलिस के इन दिनों अमीर मरकज़िया हैं। और हमारे हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान जलंधरी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुम, ये इस मजलिस के रूह रवा हैं। ये खालिसतन अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है। इसके अलावा इस मजलिस का न कोई और एजेंडा है, न कोई और प्रोग्राम है। सिर्फ़ एक ही एजेंडे पे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त व नामूस का पहरा देना है, उसकी हिफाजत करनी है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपनी ज़ात, अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार, अपनी औलाद, अपना माल मता सब कुछ कुर्बान कर देना है। ये बुनियादी शर्त है आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथ वाबस्ता होने के लिए और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए काम करने के लिए। ये आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम नहीं, ये आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकीदारी है। और जिसको अल्लाह ताला इस काबिल समझते हैं, ये चौकीदारी का एजाज़ उसको बख्शते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तबलीगी जमात हमारी अपनी जमात है, हमारे अकाबिर की बनाई हुई जमात है। अगर उस जमात में कोई शख्स इसलिए जाता है, इसलिए तबलीगी जमात में मेहनत करता है, इसलिए शब जुमा गुजारता है, इसलिए से रोज़ा लगाता है, इसलिए चिल्ले लगाता है
کہ میں جب یہاں سے فارغ ہو کر جاؤں گا تو دوسروں کو تبلیغ کروں گا، جب میں یہ سارا کام کر کے جاؤں گا تو دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، اعمال کی ترغیب دوں گا، دوسروں کی اصلاح کروں گا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس نیت سے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا یہ عمل بالکل باطل ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تبلیغی جماعت میں ہم جائیں، آپ جائیں، شب جمعہ لگائیں، سہ روزہ لگائیں، چلے پہ جائیں، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم اپنے اعمال کو مرتب کر سکیں اور ہمارے اندر اپنے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو، نیکی کا شوق پیدا ہو، شب کو جاگنے کا شوق پیدا ہو۔ اگر دوسروں کے ارادے سے جائیں گے تو آپ کا یہ عمل جو ہے عبث اور باطل ہوگا۔ سمجھ گئے میری بات؟ اسی طرح کوئی شخص کسی بھی خانقاہ میں جاتا ہے، وہاں رہائش پذیر ہو جاتا ہے، کسی بھی بڑے بزرگ کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر لیتا ہے اور ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیتا ہے، رات کو جاگ کے گزارتا ہے، دن روزے کے ساتھ گزارتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، مراقبات کرتا ہے، منازل طے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے دل میں مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جب میں فارغ ہو جاؤں گا، یہاں سے جب مجھے دستار فراغت ملے گی، مجھے خلافت ملے گی، تو میں جا کر لوگوں کی اصلاح کروں گا، لوگوں کی نفس کی اصلاح کروں گا۔ تو اس کا خانقاہ میں رہنا، کسی بڑے بزرگ کی ہاتھ پہ بیعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ صرف اور صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ عمل اس کا باطل ہوگا۔ ہم جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے نفل پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری اپنی اصلاح ہو، میری اپنی اصلاح ہو، میرے اندر نماز کا ذوق پیدا ہو، میرے اندر ذکر اذکار کا ذوق پیدا ہو، روحانی بیماریاں میری ختم ہوں۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے اور دوسروں کی فکر ہے تو اس کا یہ عمل باطل ہوگا۔ بالکل بعین ہی اسی طرح عالمی مجلس ختم نبوت کے ساتھ جس نے وابستہ ہونا ہے، جس نے مجلس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنی ہے، جس نے مجلس کا خادم بن کے رہنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی ذات کی نفی کرے، پھر مجلس کی طرف آئے، سب سے پہلے اپنے عزت اور وقار کو ایک طرف رکھے، پھر مجلس کی طرف آئے۔ سب سے پہلے وہ عہدوں کا لالچ، لیڈر بننے کا لالچ، سرخیل بننے کا لالچ، اس کو ایک سائڈ پہ رکھے، مجلس میں آئے تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی چوکیداری بھی نصیب ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی روشن کریں گے۔ اگر کوئی اس لیے آتا ہے کہ میں مجلس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں تو مجلس کے حوالے سے میری پہچان ہو جائے، مجلس کے حوالے سے میری عزت کو دو چاند لگ جائیں، مجلس کی وجہ سے مجھے عہدے مل جائیں، تو اس نیت سے جو بندہ آتا ہے، مجلس میں آ کے پیسہ لگاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یقین مانو اس کا یہ عمل بالکل باطل اور عبث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر
جب ہم اپنی عزت و ناموس کو قربان نہ کر دیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی ذات کی نفی نہ کر لیں، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا متاع، اپنی رشتہ دار، خاندان، سب کو جب تک قربان نہ کر دیں تو یقین مانو ہم مسلمان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی چوکیداری کے لیے قبول فرمائیں گے، جس کی وہ شفاعت کریں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کرے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ حضرات گرامی، بنیادی طور پر عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول مانتے ہیں، اس کے ساتھ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی ماننا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص جتنا بڑا ہو، جتنا قابل ہو، جتنا نیک ہو، جتنا متبع ہو، جب تک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانے گا تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں، وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح پہلے تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو کسی بھی درجے میں نبی، رسول، ذلی، بروزی، عطائی جو بھی ہے اس کو ماننے والا وہ ختم نبوت کا منکر کہلائے گا۔ اس لیے جہاں عقائد کی بحث آتی ہے وہاں معاملہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے ہمارے علماء اہل سنت کے جو عقائد ہیں، ہماری تصوف کی کتابوں میں بھی ہے کہ سب سے پہلے ان عقائد کو من و عن تسلیم کرنا ایمان کی شرط اول ہے، اور ان میں جو سب سے محتم بشان عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، اس پر کوئی صلح، کسی کے لیے نرم گوشہ بالکل بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قادیانیوں کے ساتھ اس لیے ملنا جلنا رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے اس ملنے جلنے سے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے گا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ایمان کی فکر نہ کرو، ان کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کی نحوست سے تمہارا ایمان نہ چلا جائے۔ اس لیے کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ تعلق یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، لین دین کرنا، تعلق کرنا، دوستی کرنا، اس سے یہ خطرہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری جو بات ہے وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ پہلے تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس کے بعد قادیانی کی بھی فکر کرو، اس کے بعد عیسائی کی بھی فکر کرو، اس کے بعد سکھ کی بھی فکر کرو۔ جب تک تم اپنا ایمان کو محفوظ نہیں کر لیتے تو ان میں سے کسی کے قریب بھی جانا آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ بس یہ چند معروضات تھیں، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اکابر اور ہمارے بزرگان موجود ہیں،
وہ इंशाअल्लाह असर तक इस सिलसिले को चलाएँगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।